अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक बड़ा यूनिक है और चांद ग्रहण के बारे में डिस्कस करेंगे और चांद ग्रहण के इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे, 12 बरूज पे के इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे और कौन से कुछ बरूज को खुसूसी मुतात रहना चाहिए और कुछ बरूज को कुछ लक भी सपोर्ट करेगी और चांद ग्रहण किस तरह पे इफ़ेक्ट करता है, उसकी रेमेडीज़ क्या हैं, सदक़ात क्या हैं, वज़ाइफ क्या हैं और सेफ्टी प्रिकॉशन क्या कर सकते हैं आप, ये सारी तफसीलात इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये चांद ग्रहण बेसिकली जो है 18 सितंबर को लग रहा है 7:44 से लेके और 9:47 सुबह के टाइम लग रहा है। पाकिस्तान में इन विजिबल नहीं होगा, मे भी कुछ इलाकों में थोड़ा सा उसकी शबी नज़र आए लेकिन वो विजिबल नहीं होगा क्योंकि शायद वहाँ पे रोशनी होगी। तो बेसिकली चांद ग्रहण और ये सूरज ग्रहण इफ़ेक्ट क्या डालते हैं ज़ायचे के लिहाज से, इंसानी फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, जज्बात पे। इंसान की ज़िंदगी में जो चांद है वो बेसिकली इमोशंस पे बेस करता है। आपके जितने आपकी बॉडी में लिक्विड होता है, जितने आपकी बॉडी में मायात हैं, वो सारे इससे रूल करते हैं। तो इंसान की फीलिंग्स में, इमोशंस में, जज्बात में, उतार चढ़ाव में, हार्मोन्स में जो भी वेरिएशन आती है, उतार चढ़ाव होता है, वो सारा इस पे असरअंदाज होता है। और ख़ुशी तौर पर जब चांद ग्रहण लगता है तो इन चीज़ों में इंटेंसिटी बढ़ जाती है, शिद्दत बढ़ जाती है और उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट आएगा जिनके घरों में उन दर्जात पे चांद ग्रहण मखसूस नुकात पे दर्जात पे लगे तो उन पर ज़्यादा सेंसिटिव होगा। मिसाल के तौर पर किसी घर में ये जो जैसे बुर्ज सुमला में लग रहा है, बुर्ज सुमला के मखसूस दर्जे पे, उसी दर्जे पे कमर भी पड़ा हो और उसी दर्जे पे कमर आके वहाँ पे ग्रहण लगे तो उसके लिए बहुत सेंसिटिव हो जाएगा, बहुत मुतात हो जाएगा सिलसिला चीज़ें। जैसे कि ये चांद ग्रहण आपके बुर्ज हौत में लगेगा और बुर्ज हौत में ये मखसूस दर्जात पे लगेगा और उन्हीं दर्जात पे अगर आपका कमर भी बैठा हो, यानी पैदाइशी जैसे कमर भी बैठा हो और उन्हीं दर्जात पे वो कमर का ग्रहण भी लग रहा हो तो ये बहुत सेंसिटिव एरिया हो जाएगा। या आपके ख़ास प्लैनेट वहाँ उस जगह पे बैठे हों तो उनके लिए बहुत ये हसास नौयत का हो जाएगा। और साथ जो पाइसिस वाले हैं वो भी वाटर साइन से तल्लुक़ रखते हैं, इमोशन से इनका तल्लुक़ है और फीलिंग से, इमोशन से, क्रिएटिविटी से, इन चीज़ों पे बेस करते हैं। तो ये ग्रहण पाइसिस वालों को भी डिस्टर्ब करेगा और पाइसिस वालों के सामने विरगोज़ है उनको भी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, यानी दोनों आमने सामने जो बुर्ज होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है इस लिहाज से। तो ये इसकी टाइमिंग है, इसमें जो ज़्यादा प्लैनेट्स आपकी जो यूज़ हो रहे हैं, इनकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, उसमें सन मून दोनों की एनर्जी यूज़ हो रही है क्योंकि सन भी ऑपोजिशन कर रहा है मून को और उसके साथ केतु भी बैठा हुआ है, वीनस भी बैठा है, वीनस भी होगा और उसके साथ प्लस नेपच्यून, मून और राहु, यानी दोनों चीज़ें आमने सामने आई, दोनों सारे अपने आमने सामने आए हुए। तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ये टाइम की चीज़ है। तो फुल मून भी एक दिन पहले गुजरेगा और इनकी वजह से आपको क्या होगा, माजी की बातें याद आएंगी, माजी का जो आपके जो वुंड्स हैं, जो आपकी माजी की तकलीफ बातें वो आपको याद आएंगी, साइकिल रिपीट होगा, दिन में बात दोहराई जाएंगी और उनको चीज़ों में पछतावा होगा, अफसोस होगा। उसके बाद भी ये जब गुजर जाएगा तो वो आप उस साइकिल से निकलेंगे, वो चीज़ कट ऑफ होगी। यानी जो आपका मून का साइकिल होता है, ये मून का ग्रहण होता है, एक साइकिल को ख़त्म करता है और दूसरे साइकिल पे ऑपरेट होता है, यानी एक चीज़ ख़त्म होती है, दूसरा लाइफ साइकिल शुरू होता है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपका नेपच्यून भी इफेक्ट होगा और आपका शम्स भी और कमर भी, राहु भी, तो बड़ी एनर्जी बड़ी मिक्स्ड ड्रेन होंगी इस लिहाज से। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अब हम डिस्कस करते हैं कि बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हौत तक 12 बुरूज पे किस तरह इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले इसमें समझने की ज़रूरत है ये आपको कि एरीज़ के लिहाज से ये आपके 12वें घर में लगेगा, तो 12वें और छठे का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आपको इसमें जिन चीज़ों में मुतात रहने की ज़रूरत है, अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन करना चाह रहे हैं या कहीं जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या कारोबार में कोई तब्दीली करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इन चीज़ों में थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होगी, थोड़ा मुतात रहने की ज़रूरत होगी। यानी ये जो ग्रहण जिन घरों में लगता है, जिन घर आमने सामने के घर और उस घर में जो मौजूद नौरैन है, अगर वहाँ पे वो बहुत सेंसिटिव है, उन पे असरअंदाज होगा। प्लस आपका मून किस घर का रूलिंग प्लैनेट है, ये चीज़ है। जैसे एरीज वालों का जो है सेरिन आपके आता है बुर्ज आपके चौथे घर में आते हैं चीज़ें। तो चौथे घर के लिहाज से आपका जो किस पे इफेक्ट आएगा, आपकी वालदा की सेहत के लिहाज से, ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से, इन मामलों में आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। तो प्लस यानी कि आपके दो तरह से आपका ये इफेक्ट आएगा। एक आपका जो इफेक्ट आएगा उस जिस सन साइन में लग रहा है उसके सामने जो साइन है,
اور پلس مون کس گھر کا رولنگ پلانٹ ہے اس کے لحاظ سے افیکٹ آئے گا اسے. تو تینوں چیزوں کو ملا کے اس کا رزلٹ بنے گا سر. تینوں چیزوں پہ یہ افیکٹ آئے گا. یہ آپ کا اس کو میں نے اس کو پڑھنے کا اصول بھی بتا دی, گائیڈ بھی کر دی کہ کیا سلیشن. پلس اگر آپ کے زائچے میں مون کی دشا چل رہی ہے یا مون ایکٹیویٹ ہے اور مون آپ کا رولنگ پلانٹ ہے یا مون آپ کا بہت زیادہ آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہے یا مون آپ کا آتم کار کا ہے یا اور کسی لحاظ سے ڈومینیٹ آپ کے زائچے میں کر رہا ہے, تو پھر مون کی جو ہے رزلٹس بہت ہائی لائٹ ہو جائیں گے اس طرح سے. تو پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, اس زائچے کے لحاظ سے انالیسس کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. تو ہم یہ ڈسکس کریں گے جن گھروں میں افیکٹ کرے گا, کس گھر سے کس گھر میں لگے گا اور اس کے گھر کے آمنے سامنے کیا افیکٹس آئیں گے, ان کے لحاظ سے رزلٹ جو بنیادی ہوں گے وہ آپ کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں سسٹم. ٹورس کے لحاظ سے 11ویں گھر ہوگا, سوشل تعلقات میں متعلق رہیں, اپنے قریبی رشتہ داروں بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں متعلق رہنے کی ضرورت ہے. اولاد محبت انعام کے معاملات میں متعلق رہنے کی ضرورت ہے. ایموشنل ڈیسیژن میکنگ کرنے لگے اس میں متعلق رہیں. کچھ اسٹاک ایکسچینج لینے لگے ہیں یا پرائز بانڈ لینے لگے اس لحاظ سے متعلق رہیں. اگر بچوں کے لحاظ سے کوئی ایشوز چل رہے ہیں ان کے میڈیکل لحاظ سے, ہیلتھ کے لحاظ سے, ایجوکیشن کے لحاظ سے, تو ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ایڈریس کریں, اس میں کوئی کمپلیکیشن آ رہے ہیں. اگر آپ جو ہے کوئی جو اپنا حلقہ احباب بڑھا رہے ہیں اور حلقہ احباب میں نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں, تو ان چیزوں کو دیکھیں کہ اس میں کوئی غلط لوگ تو نہیں آپ کی زندگی میں شامل ہو رہے ہیں, ان کو چیک اینڈ بیلنس ضرور کریں. اس کے بعد جوزہ 10ویں گھر میں 10ویں چوتھے گھر کا کمبینیشن بنے گا. 10ویں گھر میں اگر لگے گا تو آپ کو کیری کے پروفیشن کے لحاظ سے تھوڑا متعلق رہنے کی ضرورت ہے. کیری پروفیشن کو دیکھیں اور اس میں کوئی جاب سوئچنگ کرنے لگے, کوئی الٹریشن کرنے لگے یا تبدیلی آپ کو نئے موقع مل رہے ہیں, تو پہلے اس کو چیک کر لیں کہ وہ فیزیبل ہیں آپ کے لیے کہ نہیں ہے, آپ کے حق میں بہتر ہیں یا نہیں چیز ہے. اگر آپ کے حق میں بہتر ہے تو پھر اس کو کنٹینیو کریں سلسلہ چیز. اس کے بعد برج سرطان ہے. برج سرطان کے 9ویں گھر اور تیسرے گھر کا کمبینیشن بن رہا ہے. 9ویں گھر کا تعلق آپ کے برالملک سفر, آپ کے جو والدہ سے تعلقات ہوتے ہیں, پلس باس سے تعلقات ہوتے ہیں, اور آپ کی جو روحانی معاملات ہوتے ہیں, روحانی سفر کے معاملات, قانونی معاملات, ان چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. 9ویں تیسرے کا کمبینیشن بنے گا تو تیسرے گھر پہ افیکٹ آئے گا. تو اپنے قریبی رشتہ داروں بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری پیدا کریں, اس میں اختلافات کو دور کریں, وہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ پیدا ہو سکتا. اسد لیو کے لحاظ سے دیکھا جائے 8ویں گھر اور دوسرے گھر کا کمبینیشن بن رہا ہے. 8واں گھر آپ کا کس کا ہوتا ہے؟ خفیہ علوم کے لحاظ سے, ریسرچ کے معاملات کے لحاظ سے, آپ کے ہڈن معاملات, وراثت کے معاملات سے متعلق رکھتا ہے. ان چیزوں میں کوشش رہنے کی ضرورت ہے. دوسرے گھر کا تعلق آپ کے فیملی ایشوز کے لحاظ, فیملی کے معاملات کے لحاظ سے, کھانے پینے کے معاملات سے, بول چال کے معاملات کے لحاظ سے, ان چیزوں میں کوشش رہنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کے لحاظ سے آپ اس کو مینیج کر کے چلیں. اور اس میں کوئی آپ ان ایریوں میں کوئی آپ کو ویک پوائنٹ نظر آ رہا ہے, گرے ایریا آ رہا ہے, کوئی ایسی چیز آ رہی ہے, تو پہلے اس کو ایڈریس کر لیں. پہلے اس کو مینیج کر لیں, دیکھیں کہ وہ چیز فیزیبل ہے یا نہیں ہے, یا آپ اس کو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ہیں تو پھر اس کو آگے لے کے چلیں. اگر نہیں کر سکتے تو اگر گرہن کے دنوں کے بعد پھر آپ گزار لیں اس کو, یعنی کہ اگر گرہن کا اثر 15 دن پہلے 15 دن بعد تک رہتا ہے کم از کم, بعض حالتوں میں 3 مہینے تک بھی رہتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن ویری کے لحاظ سے. تو اگر آگے تک فرق آ رہا ہے تو پھر اس کو آگے تھوڑا سا آگے پرولونگ کر لیں کوئی ڈیسیژن میکنگ کرتے وقت. سملہ کے لحاظ سے 7ویں گھر میں 7واں گھر اور پہلواں گھر, ٹھیک ہے. اور 7ویں گھر میں گرہن لگے گا, یعنی پائسس میں لگے گا, تو پائسس کے سامنے جو دوسرا ہاؤس ہوگا, اپوزٹ ہاؤس ہوگا, وہ آپ کا سملہ ہوگا. تو آپ کی سملہ کے لحاظ سے, ہیلتھ کے لحاظ سے ملٹی سٹریس آ سکتا ہے, انگزائٹی آ سکتی ہے. فرسٹ ہاؤس میں کیتو بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کا افیکٹ بھی آئے گا. تو نظر بعد حسد, رجت, نفست, ساڑھ ستی, ان چیزوں کے نیگیٹو انرجی سے بچیں, ان چیزوں سے بچیں. صدقات اور وظائف میں اضافہ کریں, میڈیٹیشن کریں, روحانی کی طرح راغب رہیں. اور ریلیشن شپ میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص آپ زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ کو شادی کے پرپوزل کی طرف جا رہے ہیں, پہلے اس کی اچھی طرح چھان بین کریں تاکہ غلط فیصلہ نہ ہو سکے. میزان کے لحاظ سے 6ٹھے گھر دیکھیں, 6ٹھا گھر اور 12واں گھر کا کمبینیشن بن رہا ہے. 6ٹھے گھر کا طرح کہ آپ کو جاب کرنا چاہتے ہیں, جاب سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ بزنس پلاننگ کر رہے ہیں, پلس آپ کوئی قرض لینا چاہ رہے ہیں, ڈیبٹس کے معاملات ہیں آپ کے, آپ ساتھ کوئی جاب میں اپنے ساتھ متعدد لوگوں کو رکھ رہے ہیں یا نکال رہے ہیں, ان چیزوں میں کوشش رہیں. 12ویں گھر کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ آپ کے خفیہ دشمن کے معاملات میں کوئی حاسدین آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں, ان چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کریں. اور پلس یہ کہ جو ہے اگر آپ کوئی قرض لینا چاہتے ہیں یا پلس آپ کوئی بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں, امیگریشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, ان ساری چیزوں کو یہ چیزیں ہائی لائٹ نہ ہو رہی ہیں آپ کو زیادہ کے لحاظ سے. اسکارپیو کے لحاظ سے 5ویں گھر اور 11ویں گھر کا کمبینیشن بنے گا. 5ویں گھر کا تعلق آپ کے اولاد میں محبت انعام کے لحاظ سے, بچوں کے معاملات میں متعلق رہیں, آپ اپنی ہیلتھ میں کانشیس رہیں, مینٹل کے سٹریس نہ آئے کسی لحاظ سے آپ کو.
اور اپنی کریٹیوٹی کے لحاظ سے ان چیزوں میں کانشیس رہیں. پلس آپ جو ہے آپ اسٹاک ایکسچینج کرنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا محتاط ہو جائیں. کوئی لاٹری جوا یا ان چیزوں کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو پہلے سے پہلے اس کو چیک کر لیں کہ آپ کو ذائچے میں سپورٹ مل رہی ہے تو پھر کریں, ادروائز نہ کریں. اسٹاک ایکسچینج کے معاملے میں محتاط رہیں. 11ویں گھر میں کمبینیشن بنے گا تو آپ کا 5ویں سے نظر پڑے گی, 5ویں سے 11ویں میں نظر پڑے گی تو آپ ریلیشن شپ میں محتاط رہیں, سوشل نیٹ ورکنگ میں محتاط رہیں. اپنے آنے والے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ آپ لوگ سے محتاط رہیں. کوئی آپ کے خلاف بیک بیٹنگ تو نہیں کر رہا, کوئی سازش تو نہیں ہو رہی, اور حلقہ باب میں کون سے لوگ شامل ہو رہے ہیں, کون سے ایگزٹ ہو رہے ہیں, ساری چیزوں پہ نظر رکھیں. برج قوس 4th ہاؤس اور 10th ہاؤس میں دیکھیں. 4th ہاؤس کا تعلق آپ کے قریبی رشتہ داروں, بہن بھائیوں کے ساتھ, آپ کی والدہ کے ساتھ, آپ کی وہیکل کے ساتھ, آپ فیملی ایشوز کے لحاظ, فیملی کے ماحول کے لحاظ سے جو مینٹل پیس ہوتا ہے ان چیزوں میں ڈسٹربنس آ سکتی ہے. فیملی کے لوگوں سے اختلافات ہو سکتے ہیں, والدہ سے اختلافات ہو سکتے ہیں, والدہ کی ہیلتھ متاثر ہو سکتی ہے. 10ویں گھر پہ ہوگا تو کیریئر بزنس کے لحاظ سے کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. بزنس میں سوئچنگ ہو سکتی ہے, نئی تبدیلیاں آ سکتی ہیں, ویریشن آ سکتی ہیں. کیریئر پروموشن کے لحاظ سے آپ نئے ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں, تو ان ساری چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے آپ کو. کیپریکون کے لحاظ سے 3رے گھر اور 6ٹھے گھر میں 3رے اور 9ویں گھر کا کمبینیشن بن رہا ہے. 3رے گھر کا تعلق آپ کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, چھوٹے سفر کے ساتھ, میڈیا کمیونیکیشن کے ساتھ. 9ویں گھر میں افیکٹ آئے گا تو آپ کا جو 9ویں گھر سے آپ دیکھیں گے تو آپ بیرون سفر کے لحاظ سے, قانونی معاملات کے لحاظ سے, روحانی معاملات, ان چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. ایکویریس کے لحاظ سے 2رے گھر اور 8ویں گھر کا کمبینیشن بن رہا ہے. 2را گھر آپ کے قریبی رشتہ داروں کا, بہن بھائیوں کا, پلس آپ کا 2را گھر آپ کے چہرے کا بھی ہوتا ہے, آپ کے کھانے پینے کا بھی ہوتا ہے, آپ کے ذرائع آمدن کا بھی ہوتا ہے. ان چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. 8ویں گھر میں آئے گا. 8ویں گھر کا افیکٹ آپ کے جو سسرال کے معاملات, آپ کے وراثتی معاملات, آپ کے پرائیویٹ پارٹس, آپ کے جو ریسرچ کرتے ہیں, ان چیزوں سے مل کے انشورنس, وراثت, ان ساری چیزوں پہ یہ ایریا ہائی لائٹ ہوا ہوگا آپ کا سلسلہ. ایسے چیزیں نظر آ رہی ہیں تو پہلے ان کو اچھی طرح بریک بینی سے دیکھیں, پھر اس کے بعد فیصلہ کریں. پائسس کے لحاظ سے پہلے گھر اور 7ویں گھر میں کمبینیشن بنے گا. پہلے گھر کا تعلق آپ کا جو ہوتا ہے آپ کا فرسٹ سیلف کے ساتھ, آپ کی سیلف ریسپیکٹ, سیلف کانفیڈینس, سیلف بلیونگ, ہیلتھ, آپ کی اپیرنس, اور جو آپ زندگی میں جو ہیں فزیکل ہیں وہ کیا ہے, اس کے لیے اس پہ کوئی افیکٹ نہ آئے. یعنی آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ افیکٹ آ سکتا ہے, مینٹل سٹریس آ سکتا ہے, انگزائٹی آ سکتی ہے, دباؤ فیل کر سکتے ہیں, اور ایموشنز میں ویریشن آ سکتی ہے. یہ چیزیں ساری افیکٹ کریں گی. 7ویں گھر پہ افیکٹ آئے گا تو آپ کیا کریں گے کہ آپ کی جو ریلیشن شپ میں کمپلیکیشن آ سکتی ہے, شریکیات کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں. ان چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. شریکیات کے ساتھ آپ کا شریک کار بھی ہو سکتا ہے, بزنس پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے. آپ کا جو کسی کے ساتھ جو ڈیلی ویجز کرتے ہیں, جو روزانہ پیسے کماتے ہیں, ان پہ بھی افیکٹ آ سکتے ہیں. ساری چیزوں پہ افیکٹ آئے گا. جو یہ گرہن جو بیسکلی ہے کہ پہلا تو 18 ستمبر کو لگا, دوسرا گرہن جو ہے 2 اکتوبر کو بھی لگ رہا ہے, تو یہ دونوں گرہن بہت سینسٹیو ہیں, آگے پیچھے آ رہے ہیں. ان چیزوں میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور آپ پرسنل ذائچے میں ضرور دیکھیں کہ آپ کی گرہن کن درجات پہ لگ رہا ہے, کن ڈگری پہ آ رہا ہے. یہ گرہن بھی دیکھیں, اور آنے والا, کیونکہ دونوں آپس میں کنیکٹ کریں گے, انرجی کنیکٹ کریں گے, کلوز ہیں یہ چیزیں, تو یہ دونوں کے افیکٹ رہیں گے. تو اب اس سے تھوڑی سی ریمیڈیز کے بارے میں بتا کر دیکھیں. جب گرہن جب آتے ہیں انسان کے اندر موڈ سوئنگز میں, نئے ایونٹس سے, حالات و واقعات میں تبدیلیاں آتی ہیں. سلسلہ چیزیں جو عقل مند شخص ہوتا ہے وہ پہلے اپنا ذائچہ بنوا کر دیکھ لیتا ہے کہ کیا کیا ایونٹس آنے لگیں, کیا کیا چیزیں, کس طرح اس نے آپ کو پریپیئر کرنا. سلسلہ چیزیں. اور پھر جو لوگ ان کو اچانک جھٹکا لگتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں ہمارے ساتھ, وہ آپ کو پہلے سے پتہ چلے, گائیڈ لائن ملی ہو تو آپ اپنے کو چیزوں کو سیکیور کر لیتے ہیں. تو ان چیزوں میں آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے. آپ سلسلہ چیزیں آپ اس میں یہی کریں کہ پہلے بیسکلی کہ مینٹلی طور پہ پریپیئر ہوں. اور کمر کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایموشنز پہ اپنے کنٹرول رکھیں. اپنی جو تھاٹس ہیں, جو آپ کے خیالات آ رہے ہیں ذہن میں, اس خیالات پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ کون سا, ہر خیال کو بلا وجہ نہ دیں. ان کو جو بلا وجہ خیالات ہیں ان کو بلاک کر دیں, خدشات کو بلاک کر دیں, شکوک و شبہات کو بلاک کر دیں. انٹیوشن کوئی ایسی چیز آ رہی ہے تو پہلے اس کو چیک اینڈ بیلنس کریں, اس کو ذہن پہ سوار نہ کریں. سلسلہ یہ مین چیز ہوتی ہے. سائیکولوجیکل اپنے آپ کو امپروو کریں. سلسلہ یہ مین چیز ہے, کیونکہ ہمارا آپ کی نفسیات پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. سن کا جو گرہن ہوتا ہے وہ روح پہ آپ پہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے, اور جو فزیکل باڈی کے لحاظ سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے. جو مون کا ہے وہ آپ کے ایموشنز پہ اور سائیکالوجی پہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے.
تو ان سائیکالوجی اور موڈ افیکٹس اور اپنی نفسیات کو چیک اینڈ بیلنس اس پہ کنٹرول کریں کہ کون سے خیالات آپ کو آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے، سلسلہ چیزیں، ٹھیک ہے. تو اس پہ جب ہم سوچیں گے کہ ان خیالات کی وجوہات کیا ہیں، کہ ٹریگر پوائنٹ کون سا ہے، کہاں سے آ رہے ہیں، اور چیز کیا کچھ قدرت اشارہ دے رہی ہے، سمجھا رہی ہے، یا اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہی ہیں، کہ اگنور کر رہے ہیں، یا بہت زیادہ سوار ہو رہی ہے، تو پہلے اس کو چیک اینڈ بیلنس کریں. تو اس کے لیے آپ ایک تو ضرورت سے زیادہ اوور تھنکنگ سے بھی بچیں. اگر اوور تھنکنگ ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ ریمیڈیز کریں، اس میں آٹا چاول دودھ کا صدقہ دیں، دور نجف کا صدقہ دیں، سفید کپڑے کا، والدہ کی خدمت کریں، والدہ سے متعلقہ جو عورت ان کی عمر کی خواتین ہیں ان کی خدمت کر دیں، ڈونیشن کر دیں، کھانا کھلا دیں. پلس جو ہے آپ اس کے علاوہ جو آپ یہ کر سکتے ہیں، سب سے بہترین ریمیڈی جو آپ کر سکتے ہیں ایک چیز ہے کہ اپنے ایموشنز پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. چیزیں اپنے آپ کو، اپنی تھاٹس کو لکھیں، کاغذ پہ لکھیں، سوچیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا افیکٹس آ رہے ہیں، یہ چیز کریں، اور ان کو ترتیب وائز، سیکوینس وائز کریں. کیونکہ اس میں کیتو بھی ہے، افیکٹ آئے گا، اور مون کا بھی افیکٹ آ رہا ہے. سب چیزیں مکس انرجیز آ رہی ہیں، صرف کمر کا افیکٹ نہیں، اس میں مکس انرجیز آ رہی ہیں. تو اس کے لیے آپ کمر کا ورد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد پڑھ سکتے ہیں، سورہ رحمان پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے آپ پلس آپ کر سکتے ہیں دور نجف پہن سکتے ہیں. دودھ کو اپنی غذا میں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی دودھ پینے کو استعمال کر سکتے ہیں. پلس یہ کہ کیونکہ یہ دودھ میں کیلشیم ہوتی ہے، کیلشیم آپ کے باڈی کے لیے ابزاربیشن کے، دماغی صلاحیتوں کے لیے بہت ضروری چیز ہے، وہ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ساری ریمیڈیز کر سکتے ہیں، نماز خصوف ادا کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں کریں تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. کوئی بات نہ سمجھ لے تو یہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا ذاتی ذائچہ بنوا سکتے ہیں، یا کسی طرح کی بھی روحانی مدد، وظائف، عملیات، یا روحانی الوات، تلسمات چاہیے، کوئی بھی چیز چاہیے تو یہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کا شکریہ ہمیشہ.